बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 10 मार्च है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ ही देर पहले अपने खिताब में जंग मुकम्मल करने का ऐलान किया है। इस ऐलान का मतलब क्या है? और फौजी वापस जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो से सब वायरल हो रही है जिसमें अमेरिकी फौजियों को अपनी बेसिस छोड़ते हुए देखा जा सकता है। मिडल ईस्ट के अंदर जो मुस्लिम ममालिक जिनके ऊपर पिछले 10 दिनों से ताबड़तोड़ ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे थे, क्या ये उस प्रेशर का नतीजा है या फिर अपनी आवाम का? और जो सर्वेज विदन अमेरिका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर मौजूद हैं, वो सर्वेज क्या बताते हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने मिड टर्म इलेक्शन को बचा सकेंगे? वर्ष इसकी तफसील भी आपके सामने मैं रखूंगा। और एक सुपर पावर की इंतहाई अहम शख्सियत का फोन व्हाइट हाउस में गया, और क्या उस फोन के बाद ये पूरा जंग का नक्शा बदला है, इसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त में। क्या गुफ्तगू हुई और क्या पैगाम दिया गया है सुपर पावर की तरफ से व्हाइट हाउस के में बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप को? और दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की आवाम से कुर्बानी मांग ली है। महंगे जहाज खरीदो तुम, प्रोटोकॉल एंजॉय करो तुम, 50-50 गाड़ियों के काफले के साथ चलो तुम, और कुर्बानी पाकिस्तान की आवाम से तुम मांगोगे। इसका भी एक मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर इमरान खान की आज मुलाकात का दिन है, इसे हमने नहीं भूलना। इसकी तफसील भी शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त में आप तमाम दोस्तों के साथ। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। और अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के जंग मुकम्मल करने के ऐलान के हवाले से। और फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में रिपब्लिकन गैदरिंग से खिताब करते हुए ईरान वॉर के हवाले से एक इंतहाई अहम ऐलान किया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि यूएस इसराइल वॉर ऑन ईरान कुड बी अ शॉर्ट टर्म एक्सकर्जन। कहना ये चाह रहे हैं कि हम एक लंबी जंग के लिए ईरान में नहीं गए थे, हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। हम चाहते थे कि जल्द से जल्द हम इन टारगेट्स को अचीव करें, वो हम कर चुके और अब हम वापस आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो नक्शा जंग का दुनिया के सामने और अपनी आवाम के सामने रखा, क्या चीज़ें इतनी सादा हैं? इतनी सादा नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप सियासतदान से पहले एक एक्टर है, एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता, वो हर चीज़ को 2+2 4 करके देखता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस जंग में जो वॉर ट्रॉफी वो हासिल करना चाहते थे, जब उनको नहीं मिली तो अब वो एक सेफ एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बड़ी तफसील के साथ ये बताया था कि अब जब भी डोनाल्ड ट्रंप का सामना कैमरों से होगा और वो खिताब करेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो इस बात का ऐलान करेंगे कि हमने अपने तमाम अहदाफ को मुकम्मल हासिल कर लिया। और ठीक 12 घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें यही बातें आपको दोहराते हुए नजर आएंगे। जो मेरी असेसमेंट थी वो बिल्कुल एक एक चीज़ जो है वो उसी तरह सच साबित हुई जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। दोस्तों, ये जो प्रेडिक्शंस और जो असेसमेंट मेरी थी पिछले 10 दिनों को अगर आप उठाकर देखें और अगर आप इसे कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करें, तो आपको पता चलेगा कि यही होना था जो आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, यानी एक सेफ एग्जिट। 10 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल हुआ ना कि तुम ईरान में हमला करने जा रहे हो, तुम अचीव क्या करना चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है, वो टेबल पर बैठकर तुमसे बात कर रहे हैं, तो बात का जवाब दो, किसी नतीजे पर पहुंचो। तुमने प्रेशर डालना था, डाल लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया, क्योंकि नेतन्याहू साहब का भी प्रेशर था। 18 एजेंसीज की रिपोर्ट उसके सामने व्हाइट हाउस में टेबल पर पड़ी थी, उन्होंने उस रिपोर्ट्स को पढ़ा और फिर उन रिपोर्ट्स को बंद कर दिया और फिर हमला कर दिया। तर्जुमान बार बार पूछते रहे कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने जाकर मीडिया को फेस करना है, और बड़ा क्रूअल किस्म का मीडिया है जो हमसे सवाल करता है कि तुम ये जंग करने क्यों गए, क्या अचीव कर रहे हो, तो हमारे पास जवाब नहीं, कोई तो जस्टिफिकेशन दें। लेकिन कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं थी, और वो बार बार कहते रहे कि हम ईरान को ईरान के अंदर घुसकर मारेंगे। फिर दोस्तों, पेंटागन की ब्रीफिंग्स के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पहले बता दिया गया था कि हमारा आर्सेनल इतना बड़ा नहीं है, अगर तुमने एक लंबी और बड़ी जंग की तो शायद हम अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सकेंगे और हमें जल्द से जल्द इस जंग को समेटना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नहीं मानी, फिर उसने वही काम किया और ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो जितने भी इंडिकेटर्स थे वो ये बताते थे कि डोनाल्ड ट्रंप को एजेंसीज, खुफिया रिपोर्ट्स सब ये बता रही थी कि आपको अपने मकासद को क्लियर रखना चाहिए, और जो आप चाहते हैं ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। इसकी 47 साल की इनकलाब के बाद एक हिस्ट्री है, एक उन्होंने पूरा निज़ाम खड़ा किया हुआ है। आप वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे जो आपने वेनेजुएला में हासिल किया। वेनेजुएला के बाद ना डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से इत्मीनान मिल गया था कि मैं तो किसी को भी उठाऊंगा, अगवा करूंगा, अपनी अदालतों में लाकर अपने कानून के सामने उसको खड़ा कर दूंगा और कहूंगा कि अब तुम इसका हिसाब दो। इनका यह ख्याल था कि आयतुल्लाह खामनाई के साथ भी ये कर सकते हैं।
آیت اللہ خامنہ کی شہادت کا گو کہ ایران کو اور پوری مسلم دنیا کو نقصان ہوا، لیکن دوستو ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی کہ امریکہ کوئی سپر پاور نہیں ہے اور ایران نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ جھکے، اور آج ایک سیف ایگزٹ کی تلاش میں دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب کے اندر جو ان سے اب سوال جواب ہو رہے ہیں، جب میں پروگرام کر رہا ہوں پریس کانفرنس بھی چل رہی ہے، لیکن ایک جملے میں اس پریس کانفرنس کا اگر ٹرکس نکالا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ ہار چکا ہے، امریکہ ہار چکا ہے۔ دوستو جو انڈیکیٹرز ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھے گئے اور جو پیشن گوئیاں اور جو پریڈکشنز کی جا رہی تھی، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو اب یہ بتا دیا گیا تھا پچھلے 36 گھنٹوں میں کہ اگر آپ سیف ایگزٹ اور جو اپنے اہداف کا ڈھنڈورا پیٹ کر ڈرم بیٹنگ کر کے باہر نہیں نکلتے تو پھر آپ کے لیے الیکشن میں جو تھوڑی بہت اب امید بچی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ جنگ شروع ہوئی تو میں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا کہ یہ وار ٹرافی لینے کے لیے آئے ہیں، امریکی عوام کو کہیں گے کہ دیکھو امریکہ پہلے سے زیادہ محفوظ ہے اور ہم نے دیکھو امریکہ کو دوبارہ گریٹ بنا دیا، اس قسم کی باتیں کریں گے۔ اب ان کے پاس وار ٹرافی تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ عزت کے ساتھ ہمارے جو اہداف ہیں ان کو ایک ایک کر کے میڈیا کو گنواتے ہیں اور ہم ان سے اجازت چاہیں گے۔ دوستو پہلا ہدف کیا تھا جو ان سے سوال پہلے بھی ہوتا رہا، آج بھی وہ سوال ہے کہ بھئی آپ نے نیوکلیر پروگرام کو ہٹ کرنا ہے، آپ نے ہٹ کر لیا، آپ بیلسٹک میزائل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ تباہ نہیں کر سکتے لیکن آپ کلیم کر رہے ہیں، آپ یورینیم افزودگی رول بیک آپ نے کروانا تھا کہ آپ نے اسے اچیو کیا۔ امریکہ کو ایران بار بار کہہ رہا تھا کہ یار نہیں کرتے، تم بیٹھو ہمارے ساتھ، آؤ تجارت کرو، اور تجارت کا جو ہتھیار ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا وہی ہتھیار انہوں نے اس کے خلاف استعمال کیا امریکہ کے، کہ بیٹھ کر ہم کو ڈیل نکالتے ہیں، ہماری سینکشنز اٹھاؤ، ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہمارے if you want to make Iran great again جو تم نے نعرہ لگایا تو تمہیں ٹیبل پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایران کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر دیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال ہو رہا تھا نا کہ آپ کیوں حملہ کر رہے ہیں، تو اس کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ کانگریس کے اندر میٹنگز ہوئی، کانگریس میں بریفنگز کے اندر بھی جتنے بھی کانگریس مین باہر آ رہے تھے، سینیٹرز آ رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی جب یہ سوال ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کیا ہے وہ فیلنگ، سر فیلنگ کے اوپر آپ نے اتنے سارے لوگوں کو شہید کر دیا، ٹریلین ڈالر کی جو انڈسٹری تھی مڈل ایسٹ کی، آپ نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور آپ کے ہاتھ کیا آیا؟ دوستو جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، سعودی عرب، کویت، یو اے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا قطر اور 2 ممالک اور بھی ہیں، وہ سیریسلی اس بات کے اوپر اب اتفاق کر کے بیٹھ گئے ہیں اور ان کا کنسنسس ہے کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں کسی قسم کا بزنس نہیں کرنا۔ انہوں نے اپنی فضائی حدود کو دینے سے انکار کر دیا، گو کہ وہاں پر ابھی بھی حملے ایران کی طرف سے ہو رہے ہیں، چونکہ ایران کے خلاف ان کے ممالک کو ابھی بھی استعمال کیا جا رہا ہے، تو ایران پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ اسی طرح تابڑ توڑ حملے کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اب کوئی سیف ایگزٹ نہیں تھا، ماں سوائے اس کے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس بات کا اعلان کر دے کہ بھئی ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا اور اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا آنے والے دنوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو مڈ ٹرم الیکشن میں بہت ہی بری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سرویز یہ بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی میں کمی واقع ہوئی، اور خاص طور پہ یہ جو انہوں نے بچیوں کو شہید کیا، 160 بچیاں، آپ کی اس جو جنگی جنون ہے اس کی بھینٹ چڑھ گئی، اور دنیا جب آپ سے سوال کرتی ہے تو آپ خاموش۔ یہ سارے نا 2 نمبر لوگ ہیں۔ آج میں ملالہ یوسفزئی کو دیکھ رہا تھا، آج اتنے دنوں کے بعد اس نے جا کر جو اقوام متحدہ کے فلور پہ کھڑے ہو کے تقریر کی ہے تو اسے یاد آ گیا، لیکن اس نے امریکہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ سر تمام کریکٹر جو ہیں ویسٹ بناتا ہے اور پھر انہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ میں تو اوور دا ایئرز ملالہ کو ہمیشہ سے فالو کرتا آیا، فالو ان اے سینس کہ ان کے جتنے بھی اقدامات تھے، ان کی جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں، اور جب سے بی بی سی میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ان دنوں سے، تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ یار اتنا سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کے لیے کیا کیا؟ آج آپ دیکھ لیں کہ سارے ایک ایک کر کے نا ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور انہوں نے 160 بچیاں شہید ہوگی، ایک جملہ نہیں کہا۔ اور دوستو 9 فیکٹرز یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ 1 بائی 1 میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں یہ اعلان کیا، اور پھر جو ایک انتہائی اہم شخصیت سپر پاور ایک اور بھی ہے جس کا فون آیا اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں ہلچل مچی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ فیصلہ لینا پڑا۔ دیکھیں جی، ایک تو آپریشن ایپک فیوری اس کا انہوں نے اعلان کیا، لیکن یہ ایپک فیوری جو تھا وہ ایک لائبلٹی میں کنورٹ ہو گیا اور ان کو ممکنہ نتائج نہیں مل سکے۔ آپ نے ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی جو کوشش تھی وہ تو نہیں ہوئی، ایک گیا دوسرا آ گیا، دوسرا جائے گا تیسرا آ جائے گا۔ جس قوم کو شہادت کا سبق بچپن سے ملے، آپ اس قوم کو کس طرح سے دبائیں گے؟ یہاں پر سی آئی اے آپ کی 18 ایجنسی ساری کی ساری فلاپ ہو گئی، آپ کا سارا پیسہ جو آپ نے مڈل ایسٹ میں انویسٹ کیا سارا رائگاں گیا، آپ ایران کا توڑ نہیں نکال سکے۔ آج مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی ہے نا تو ذرا فخر سے آپ ضرور یہ محسوس کیجئے گا
کہ آج دنیا کی سپر پاور کو گھٹنوں پر اگر لانے میں کسی ملک کا ہاتھ ہے وہ ایران ہے. اور آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے. آج آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر جب یہ خبر سنیں گے تو آپ ایک لمحے کے لیے فخر ضرور محسوس کریں گے. ہمیں تو علماء کرام نے صرف آپس میں لڑایا اور یہ لفظوں کی بنیاد پر صرف یہ جنگ لڑتے رہے ہیں. ان میں آپ کو عمل نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. لفظوں میں آپ ان سے جنگ بھی کروا لیں, امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے, یہ نعرے بھی آپ لگوا لیں, لیکن اصل کوئی ملک اگر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے اور جس نے کی اور امریکہ کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرے اور کسی طرح ایک سیف ایگزٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مل سکے, وہ ہے ایران. ویورز, ایک شخص آیا پاکستان کی تاریخ میں جس نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا. آج آپ اس کا حال دیکھ لیں کہ اس سے اس کی ایک آنکھ بھی چھین لی گئی, لیکن حالات بدلتے, وقت بدلتے دیر نہیں لگے گی. دوستو, جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں, پریس کانفرنس ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کر دیتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. شہباز شریف صاحب نے جو پاکستان کی عوام سے قربانی مانگی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی, اور ایک صحافی نے سوال کیا کہ جنگ اگلے ہفتے ختم ہو جائے گی. ٹرمپ کا جواب تھا نہیں. خطاب اور پریس کانفرنس تضادات سے بھرپور تھی. کبھی کہتے ہیں کہ جنگ مکمل ختم ہو گئی, کبھی کہتے ہیں کہ جنگ ابھی جاری ہے. ایک سوال میں ٹرمپ نے اپنی بے بسی اور مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ نئے سپریم لیڈر کے طور پر خامنائی کے صاحبزادے مصطفیٰ خامنائی کے انتخاب پر بہت مایوس ہیں. امریکہ نے ایران کی ڈرون مینوفیکچرنگ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. ہمارے پاس ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے کم لاگت والے انٹرسیپٹرز موجود ہیں. ایران کے ڈرون حملوں میں 83% کمی آئی. ساتھ ہی دھمکیاں بھی دی کہ تیل کی ترسیل کو نقصان پہنچا تو ہم ایران کو بہت سخت مار ماریں گے. اگر اس نے آبنائے حمز کو بند کرنے کا کھیل کھیلا تو اسے تباہ کر دیں گے. وقت آنے پر امریکی بحری جہاز آبنائے حمز کی حفاظت کریں گے. تسلیم کیا کہ اب بھی ایران کے پاس ہزاروں میزائل موجود ہیں. ایرانی گرلز سکولز پر حملے پر ایک سوال ان سے ہوا, لیکن اسے ڈینائی کر رہے ہیں, اور دنیا کو امریکی جو ٹیلی ویژن تھا اس نے بتا دیا انویسٹیگیٹ کر کے کہ جناب یہ آپ ہی کے ٹوموہاک میزائل تھے جنہوں نے حملہ کیا. دوستو, یہ پریس کانفرنس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں بے بس نظر آئے اور کنفیوز. جس طرح اس جنگ کے آغاز میں وہ بے بس تھے, کنفیوز تھے, انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حملہ کیوں کر رہے ہیں اور ان کا اہداف کیا ہے, وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. جس طرح کہ ان کے پورا جو امریکہ ان سے پوچھ رہا تھا, پوری دنیا پوچھ رہی تھی اور وہ بتا نہیں سکے. آج جنگ کے دوران اور جب وہ ایک سیف ایگزٹ کی طرف جا رہے ہیں تب بھی ان کی یہی حالت ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کہنا کیا ہے اور وہ کیا اچیو کرنا چاہتے تھے اور کیا وہ اچیو کر چکے ہیں. ان سے بار بار سوال ہوا نا کہ تاریخ بتا دیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اب یہ کریں گے کیا؟ یہ کریں گے یہ کہ یہ ہر دوسرے دن یا دن میں ایک مرتبہ یہ ایران کے مختلف جو پلانٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے اور اس طرح سے پریشر بڑھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب جو بیلسٹک میزائل کا جو ان کا پروگرام ہے اسے بھی ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا. لیکن سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر سیف ایگزٹ چاہتے ہیں تو کیا ایران خاموشی سے بیٹھا رہے گا؟ دیکھیں, یہ جو آبنائے حمز ہے نا, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر اس میں بنا. اور ایران کا جو سب سے بڑا جو حملہ تھا مڈل ایسٹ کے اندر, اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ حملہ جو ہے انہوں نے کویت کے اوپر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ قطر میں کیا ہے. سب سے زیادہ بیلسٹک میزائل کا استعمال یہاں پر کیا گیا, چونکہ اکنامک ہب کو اگر آپ نے تباہ کیا اور اٹیک کیا تو اس کا پریشر جائے گا ڈائریکٹ امریکہ کے اوپر, اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اب یہ 8-10 ممالک کا پریشر تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ کسی طرح سے وہ اس جنگ کو ختم کریں اور ایک سیف ایگزٹ کی طرف جائیں. اگر آبنائے حمز بند ہو گئی جیسا کہ اس وقت بند ہے, تقریباً 1000 کے قریب جو بحری جہاز ہیں وہاں پر موجود ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. اور پاسداران انقلاب نے کہہ دیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے اور یہاں پہ اپنے جہاز کھڑے کریں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ نے اپنے جہاز یہاں پہ کھڑے کیے تو ایران کے اندر سے آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا. آپ کوئی بھی اب عمل کریں گے ایران اس کا تگڑا جواب دے گا. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہو گیا تو اس لیے وہ سیف ایگزٹ چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ ایران میں جو قیادت ہے مصطفیٰ خامنائی, انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم آبنائے حمز کے اوپر آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ شوق پورا کر کے دیکھ لو. اور اگر ہم نے 10 ممالک مسلم ممالک پر حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں دکھائی تو پھر ہم اسرائیل پر بھی حملہ کریں گے اور ہم امریکہ پر بھی حملہ کریں گے. دوستو, اب امریکہ ایک سیف ایگزٹ کی طرف جا رہا ہے اور چیزیں کچھ دنوں میں نارمل ہو جائیں گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملے کیے اس کو اتنی ہی شدت کے ساتھ اس کا جواب ملے گا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب جس ملک کو آپ کانکر کرنے گئے تھے اس نے آپ کو کانکر کر لیا, آپ کے الیکشن کو جو ہے وہ کانکر کر لیا, آپ کی سوچ کو کانکر کر لیا, اور اب آپ نے ایران کے ساتھ پنگا نہیں لینا. اب اس میں جو آبنائے حمز ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے کہا کہ ابھی بھی ان کے بیلسٹک میزائل کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے, کیونکہ یہ رپورٹس ڈونلڈ ٹرمپ کو دی جا رہی ہیں کہ ابھی تو انہوں نے اپنا آدھا
جو آرسنل تھا اسے استعمال کیا. اور آج اگر آپ کو دوستو یاد ہو جو پاسداران انقلاب کی طرف سے ایک انتہائی اہم سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم تمہارے اوپر جو بھی بیلسٹک میزائل یہاں سے داغیں گے اس کی جو پاور ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوگی اور تقریباً کوئی 1 ٹن کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا تھا پاسداران انقلاب کی طرف سے کہ ایک کی کیپیسٹی 1 ٹن کے قریب ہوگی اور پھر تم خود سمجھدار ہو کہ یہ کتنی تباہی جو ہے وہ خاص طور پہ اسرائیل میں برپا کرے گا. دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ امریکہ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. امریکہ کے فوجی بھی خطے میں موجود ہیں, ان کے بحری بیڑے جہاز سب کچھ موجود ہے, ان کے بیلسٹک میزائل بھی, انٹرسیپٹرز اور ڈیفنس سسٹم بھی استعمال ہو رہا ہے. یہاں پر ان کو نقصان ہو رہا ہے پیسے کا, اور پانی کی طرح پیسہ جو ہے جنگ کے اندر کیسے خرچ ہوتا ہے ہم نے اس جنگ کے اندر دیکھ لیا. اصل جو ٹارگٹ ہے وہ اسرائیل کو نقصان پہنچ رہا ہے. وہاں کے جو آبادی والے علاقے جہاں سے یہ انٹرسیپٹرز اور جو انہوں نے آئرن ڈوم اپنا بنایا ہوا ہے, کسی بھی بیلسٹک میزائل کو جب یہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر میزائل آ کر گر رہے ہیں. شہر کے درمیان میں ان کا پورا انفراسٹرکچر آپ کو ملے گا, تو یہاں پر بہت بڑی تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے. تل ابیب شہر کل رات مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا, تو تباہی اصل میں یا تو مسلم ممالک میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے جن کی پوری اکانومی تباہ ہو گئی, یا پھر آپ کو تل ابیب میں ملے گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا تو کچھ نہیں گیا, پیسہ امریکی عوام کا, پیسہ کس کا تھا؟ امریکہ کا تھا, امریکہ کے لوگوں کا پیسہ تھا جو اس نے اس جنگ میں جھونک دیا. تو اصل تباہی جو ہے وہ ان ممالک کی ہوئی ہے, تو ان کی طرف سے بھی ایک پریشر ہوگا. تو ڈونلڈ ٹرمپ جس ایڈونچر میں انہوں نے ایران پہ حملہ کیا اب یہ مس ایڈونچر میں کنورٹ ہو چکا ہے. تو ویورز آبنائے ہمس کے اوپر یہ کسی طرح کا ایڈونچر اب نہیں کریں گے, ان کو یہ احساس ہو گیا. اب انہوں نے اپنے الیکشن کو بھی بچانا ہے اور یہ آہستہ آہستہ اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ دیکھیں نا پچھلے 24 گھنٹوں میں نیتن یاہو کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے نظر نہیں آ رہا, بلکہ وہ اس وقت اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. آج ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک انتہائی اہم شخصیت کا فون آیا. روسی صدر نے ان کو فون کر کے جنگ ختم کرنے کا مشورہ دیا, اور جو رپورٹ کیا ہے میڈیا نے اس حوالے سے, روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. بات چیت میں صدر پوٹن نے ایران سے جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کو کچھ تجاویز دی. روسی صدر نے روسی ایوانی صدر کرملن کے خارجہ پالیسی کے معاون جو یوری اوشاکوف کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے یوکرین تنازع اور وینزویلا کی صورتحال پر بھی بات چیت کی, اور اس کے علاوہ تیل کی عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا. اس سے پہلے صدر پوٹن نے کہا تھا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نے عالمی توانائی کے بحران کو جنم دے دیا. دیکھیں اس سے پہلے جو پوٹن ہے انہوں نے مصطفیٰ خامنائی کو بھی فون کیا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یقین ہے کہ آپ وقار کے ساتھ اپنے والد کا کام جاری رکھیں گے. پوٹن کے نئے ایرانی سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنائی کو مبارکباد. تو رشیا نے سر اپنا کردار ادا کیا ہے, اور کردار یہ تھا کہ انہوں نے ایران کو سپورٹ کی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ ان کا فائدہ ہوا ہوگا, ان کا فائدہ رشیا سے وہ تیل لے رہے ہیں, بالکل ہوا ہوگا, لیکن روس نے ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر امریکہ کو اور ایران کے جو مخالفین تھے اور یہ جو روس کے مخالفین تھے ان کو جواب دیا. اب جو سب سے بڑی دلیل ہے ان کے ملک کے اندر جو ان کا ایٹمی جو پلانٹ ہے وہاں پہ روسی آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روس ایران کی اس جنگ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہاں, فائدہ ان کو ضرور ہوا کہ امریکہ کو مار بڑی پڑی ہے, اور اب وہ مانے نہ مانے یہ الگ معاملہ ہے, اور ایک سیف ایگزٹ کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اور دوستو ایک چیز میں اس حوالے سے یہ بھی آپ کو بتا دوں, اور دنیا کے مختلف اخبارات جو رپورٹ کر رہے ہیں یہ 9 فیکٹرز کیا تھے. وینزویلا کی کامیابی نے ٹرمپ کو متاثر کیا, اور وہ اس وہم میں مبتلا ہو گئے تھے کہ شاید انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی طرح کی کامیابی آپ کو ایران میں بھی ملے گی, لیکن وہ ملی نہیں. پھر ایران میں بھی وہی حکمت عملی اپنانے کی کوشش کی, اسے ریپلیکیٹ کرنے گئے تھے, لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا. ایک ڈیفرنٹ جغرافی ہے, ایک ڈیفرنٹ یہاں کا سٹرکچر ہے, عوام ہے, یہاں کا جو سوشل سٹاٹا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ آپ کو نظر آئے گا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ایک مسلمان ملک تھا, اور پہلے آپ کو ان کی تاریخ سمجھنی چاہیے تھی جو آپ نے نہیں سمجھا. پھر مصطفیٰ خامنائی کا اقتدار میں آنا, آپ کا خیال تھا کہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, رضا پہلوی کو یا کسی اور کو ہم ہینڈ پکڈ کو اٹھا کر یہاں لگا دیں گے, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکا. پھر رجیم آلٹریشن کی حکمت عملی. اچھا, یہ رجیم آلٹریشن کیا ہے؟ یعنی مصطفیٰ خامنائی کی جگہ کسی اور کو لگا دیں گے, لیکن یہ بھی آپ نہیں کر سکے, اپنی مرضی کی ایک حکومت نہیں بنا سکے, ہینڈ پکڈ یا پراکسی گورنمنٹ آپ بنانے میں ناکام رہے. پھر وینزویلا میں یہ ماڈل کامیاب رہا, وہاں تو آپ نے اپنی مرضی کی حکومت لے کر آ گئے, وہ نہ قوم نکلی نہ کسی کو وہاں پہ ان کی فوج جو ہے آپ کے مقابلے میں آئی, کچھ نہیں آپ کر سکے. لیکن یہ
جو ماڈل تھا وہ ایران میں مکمل طور پہ فلاپ ہو گیا، اور پھر ایران کی جنگ زیادہ پیچیدہ ہے یہ سمجھنے میں آپ قاصر رہے، آپ کی 18 ایجنسیز آپ کو بتاتی رہی، لیکن آپ خاموشی سے ان کی باتوں کو سننے کے بعد نظر انداز کرتے رہے۔ اور دیکھیں ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ صرف ایک ملک کا معاملہ نہیں تھا، جہاں جہاں بھی آپ بیسز بنا رہے تھے آپ کو معلوم تھا کہ ان بیسز کے اوپر اٹیک ہوگا، جن جاسوسوں کے ذریعے آپ نے آیت اللہ خامنہ کی شہادت کو یہ کرنے میں کامیاب ہو سکے اور آپ نے ان کو شہید کر دیا، وہ جاسوس آپ کو آ کے بتاتے نہیں تھے کہ کتنا مشکل یہ ہدف ہوگا اور آپ رجیم چینج اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ آپ نے کر کے دیکھ لی اور آپ کو اس کا نتیجہ بھی مل گیا۔ اور دوستوں جو سب سے اہم نکتہ ہے نا وہ ہے سیاسی خطرہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو الیکشن والا معاملہ ہے یہ اب ان کے گلے پڑ جائے گا، اس لیے یہ آہستہ آہستہ ایک سیف ایگزٹ جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ آج شہباز شریف صاحب ٹی وی پر جلوہ گر ہوئے اور انہوں نے کچھ انتہائی اہم اعلانات کیے اور قوم سے قربانی مانگ لی ہے۔ اچھا یہ جو اعلانات تھے وہ تو اوبویسلی جو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دن مزید ہمارے لیے مشکل ہوں گے اور ہم آپ کے اوپر ایک اور بم گرانے جا رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر بم گرائے، ہم پاکستان کی عوام کے اوپر یہ بم گرائیں گے، اور یہ مہنگائی کے بم، اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل فیصلے تھے جی، اور ہمیں یہ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ وزیراعظم نے خطے کی کشیدہ صورتحال کے باعث کفایت شعاری اقدامات کرنے کا اعلان کر دیا۔ یار یہ خطے کی صورتحال اگر خراب نہ ہوتی تو کیا آپ اعلان نہ کرتے؟ اور یہ جو 50+ گاڑیوں کا قافلہ ہر وزیر ہر پارٹی کے سربراہ کے ساتھ چلتا ہے، بند کرو نا اسے، اور دو قربانی۔ لیکن یہ قربانی آپ سے مانگنا جو ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی یہ جرم کرے گا تو اس کے اوپر پیکا لگے گا۔ وزیراعظم کہتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ اور ان کے اہل خانہ کی شہادت پاکستان گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ نہیں کیا تم نے دکھ کا اظہار، آج تمہیں 10 دن کے بعد یاد آ گیا کہ ہم نے دکھ کا اظہار کرنا ہے۔ آپ کو اسی دن یوم سوگ کا اعلان کرنا چاہیے تھا اور کہتے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ مسلم دنیا کو یہ بہت بڑا نقصان ہوا اور ہم امریکہ کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ایسا کہنے کے لیے جناب سی وی ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس ایسا سی وی نہیں ہے۔ جیسا آپ کے پاس سی وی ہے ویسی آپ کو نوکری مل گئی پاکستان میں پرائم منسٹر کی۔ دوستوں پھر شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ خلیجی ملکوں پر حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہوئے۔ 36 بندے ہم نے اپنے ملک میں اپنے ہاتھوں سے مار دیے، اس وقت یہ خطرات آپ کو یاد نہیں تھے، لیکن آپ نے پاکستان کی عوام کو شاید قربانی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب قربانی کی ضرورت پڑتی ہے ان کی بلی چڑھا دیتے ہیں، جب قربانی اپنے لیے ملک کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو پاکستان کی عوام سے قربانی مانگتے ہیں۔ موجودہ عالمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے مشکل فیصلے کیے۔ عالمی منڈی میں تیل گیس کی قیمتوں کا تعین پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے۔ بالکل تھا، آپ چاہتے تو سبسڈی دے کر غریب عوام کو بچا سکتے تھے، لیکن آج ہمیں سننے کو مل رہا ہے کفایت شعاری اقدامات۔ یہ سنیں جی کیا کفایت شعاری اقدامات انہوں نے کیے ہیں۔ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے ایندھن میں 50% کمی کی جائے گی۔ اچھا ویسے اس سے پہلے کون سا سرکار کام کر رہی ہے؟ اگر یہ نہ بھی دیا جائے، 100% بند کر دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی عوام کو یا اس حکومت کو یا ملک کو کوئی فرق پڑے گا، چونکہ اس سے پہلے بھی آپ کچھ نہیں کر رہے۔ وزیراعظم کے مطابق آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کی جا رہی ہیں۔ ویری گڈ۔ جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے ان کی تنخواہ سے 2 دن کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے استعمال ہوگا۔ 20% کٹوتی اور سرکاری محکموں میں اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا جی، جس طرح گھر کے کچن کا کوئی بندہ بجٹ بناتا ہے اسی طرح انہوں نے ایک بجٹ بنایا۔ لیکن میرے لیے جو امپورٹنٹ چیز تھی، اب دیکھیں اس میں انہوں نے کیا کہا کہ سرکاری گاڑیوں کے ایندھن کو فراہمی میں 50% کمی کی جائے گی۔ شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے آپ یہ کریں، اور مریم نواز صاحبہ بھی مقابلے میں چچا کے آ گئی ہیں اور کہتی ہیں کہ مریم نواز کا صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند اور سرکاری افسران کا فیول الاؤنس 50% کم کرنے کا اعلان۔ پاکستان کے سوشل میڈیا نے سر ان کی صحیح بینڈ بجائی ہے، اور یہاں پہ لوگ جو کمنٹ کر رہے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ بھی اس کو انجوائے کریں، اور یہ اصل میں آئینہ پاکستان کی عوام نے ان کو دکھایا۔ ایک ٹویٹ جی سیاست.pk پہ پڑھی، جا کے آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، اور یہ طیارے کے حوالے سے گلف اسٹریم کا خریدا گیا لگژری جہاز 8 مارچ کو لاہور سے ویانا آسٹریا گیا۔ کون گیا علم نہیں، کیوں گیا یہ بھی علم نہیں، اور 7 مارچ کو عوام کے لیے پیٹرول مہنگا ہوا۔ 8 مارچ کو جہاز ویانا چلا گیا۔ اچھا مجھے ویانا کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے اور پھر آپ کے امریکہ کے، لیکن اس سے پہلے جنگ شروع ہو گئی۔ تو اب کیوں گیا؟ اوبویسلی پاکستان پنجاب کی حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ پھر شہباز شریف سے قوم سے ایسے خطاب کر رہے تھے جیسے قوم کو اس کی کہی صحیح بات پہ یقین ہوگا۔ پھر ایک اور دوست نے لکھا جی وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ کا ایک بار پھر تنخواہیں نہ لینے کا اعلان۔ یاد رہے کہ یہی فیصلہ مارچ 2024 اور 23 میں بھی کیا گیا، مگر شاید مجبوری میں تنخواہیں لی جاتی رہی۔ ایک بار پھر وہی دعویٰ سامنے آیا۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جن لوگوں کو
جو آپ کی مخصوص نشستیں تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا. انہوں نے نا اسی دن سے تنخواہیں وصول کی ہیں. تو آپ کن لوگوں سے کفایت شاری کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں؟ اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور دوست نے لکھا کہ 3.5 سال سے اقتدار پر ناجائز قابض شوباز پریشان حال عوام سے مزید قربانی مت مانگیں. اپنے جہاز قربان کرو، پروٹوکول، شاہ خرچیاں، مفت پیٹرول قربانی دینی ہے تو بے نامی جائیدادوں اور ایون فیلڈ اور اپنے طیارے کو یہ حساب نہیں دے سکے، آپ اب سے قربانی کی بات کر رہے ہیں. پھر ایک اور دوست نے لکھا کہ پیٹرولیم بجٹ کے اقدامات میں بھی فیلڈ مارشل کا شکریہ اور تعریفیں، یہ کوئی موقع خوشامد کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کیونکہ مریم نے کہا تھا کہ جرت مندانہ فیصلے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل صاحب کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے. تو اس کے تناظر میں ایک دوست نے لکھا ہوا تھا. ندیم ملک صاحب کی چیز سنیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی شاہ خرچیاں ہیں، 100 بندوں کا جہاز بھر کے جاتے ہیں. مریم نواز کے اپنے جہاز اپ گریڈ کیا، وزیر اعظم نے اپ گریڈ کیا، سرکاری جہاز میں جائیں، سرکاری گاڑیاں واپس لیں اور سب کو بس میں بٹھائیں. عوام سے قربانی مانگتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، تو اس کی مثال حکومت پارلیمنٹ سے شروع ہونی چاہیے. میں نے نا سی وی کی بات کی، بہت ہی اہم جملہ ہے. اور جب میں پاکستان میں ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں نا تو آئی ڈونٹ نو، جس طرح میں جذباتی ہوتا ہوں آپ بھی اتنے جذباتی ہوں گے. جو دوست ہمیں سن رہے ہیں یقیناً، اور جو دوست پچھلے 5-6 برسوں سے ہمیں برداشت کر رہے ہیں، اوبیسلی آپ کے اور ہمارے خیالات اور ہماری منزل ایک ہے، خیالات ایک ہیں اور مقصد ایک ہے. دیکھیں یہ جو سی وی والا معاملہ نہیں، صاحب نے بھولا نہیں ہے. عمران خان کی سی وی کو ذرا غور سے دیکھیں. کسی جنرل نے عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں لا کر نہیں بٹھایا تھا، اس کی ایک سٹرگل ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ عمران خان کو فلاں جنرل نے، فلاں کرنل نے، فلاں میجر نے ان کے لیے کمپین کی، یہ سب جھوٹ ہے. اور وہ لوگ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں خان صاحب کے ساتھ چل رہے تھے نا، ان کو یہ احساس ہوا کہ یار ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا لیڈر جس کی عوام کے اندر پذیرائی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں اور اپنے مقاصد کو استعمال کریں، اس بندے کو استعمال کریں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے. اور یہی ہوا. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب ان کے کہنے پر اور ان کی حکومت اور ان کی وجہ سے تھے، عمران خان کی ایک نہیں 100 سٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں خان صاحب خود پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جب اپنے بندے پورے کرنے ہوتے تھے پارلیمان کے اندر تو ہمیں ایجنسیوں کو کہنا پڑتا تھا، کیونکہ انہوں نے نظام ہی خان صاحب سے ان کی جماعت سے سیٹیں چھین کر باقی جماعتوں کو، صرف یہ سر اس الیکشن میں نہیں ہوا، 2018 میں بھی انہوں نے یہ کیا تاکہ کنٹرول کر سکیں. اب آپ خود تصور کریں کہ ایم کیو جیسی جماعت جو ہمیشہ جی ایچ یو کے کہنے پہ بیٹھتی ہے، لیٹتی ہے، سوتی ہے، ٹوٹتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے، وہ کیا عمران خان کے ساتھ چل سکتی تھی؟ ساری کی ساری بلیک میلنگ کی حکومت تھی. عمران خان نے یہاں تک کہا کہ اگر حکومت ملے گی، جب تک 2/3 نہیں ملے گی میں حکومت نہیں کروں گا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یار ہم بلیک میل نہیں ہو سکتے. کوئی جنرل آئے گا، کوئی ایکسٹینشن کی بات کرے گا، کوئی پاکستان کے اندر اپنے لیے اپنی مرضی کی تعیناتیاں چاہے گا، وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اپنے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے لیے چاہے گا. اور یہی کچھ ہوا. جنرل باجوہ نے اپنے آخری دنوں میں کیا کیا؟ ڈیل کر لو، مجھے ایکسٹینشن دے دو. امریکہ چلا گیا، وہاں پہ سی وی لے کے بھائی صاحب چلے گئے. تو ان کے سی وی میں اور باقی لوگوں کے سی وی میں سر بڑا فرق ہے. عمران خان کا جو سی وی تھا وہ بہت ڈاڈا تھا. تو پھر عمران خان کا سی وی اور ان کا سی وی کبھی نہیں ملے گا. یاد رکھیے گا. آج خان صاحب کی ملاقات کا دن ہے، دعا کیجیے گا جی کسی کو رحم آ جائے، چونکہ وہ نئی مشرف بٹ ہے ہمارا بھائی، وہ خبروں پہ خبریں دے رہا ہے کہ جناب کو ڈیل ہو رہی ہے اور اندر لے کھاتے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. اور اس طرح کی خبریں اسلام آباد میں کچھ اور صحافی بھی دے رہے ہیں جن کے نزدیک ان کا یہ ماننا ہے کہ کچھ شخصیات پاکستان آ گئی ہیں، وہ بات چیت کر رہی ہیں. بشرا بی بی سے پہلے بات ہوگی، بشرا بی بی کے بعد خان صاحب سے بات ہوگی، اور ویا بشرا بی بی ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی. اچھا، میں نا اس خبر کے حوالے سے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی خبریں جو ہوتی ہیں نا ان کو نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے، نہ ہی کسی کی کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے، چونکہ پاکستان کا میڈیا جیسی مرضی آپ خبریں دیں، اور نہ ہی کسی کو اس خبر سے کوئی اس کی شہرت میں کوئی کمی واقعہ ہوگی. جو بھی ہوگا آنے والے دنوں میں ہوگا، پتہ لگ جائے گا. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ اللہ کرے یار یہ خبر سچی اور خان صاحب مان جائے، چونکہ میں عمران خان کو باہر آتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا خیال ہے، پاکستان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کا کیا خیال ہے، اور خان صاحب کا خود کیا خیال ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے خان صاحب جو اچیو کرنا تھا آپ اچیو کر چکے ہیں. آپ جب تک پاکستان ہے، پاکستان کی عوام کے دلوں میں رہیں گے. اس خطے میں سر تاریخ سے آپ کو یہ نکالنے کی کوشش کریں گے، تاریخ خود بولے گی کہ ایک مرد مومن تھا، مرد کلندر تھا، ایک درویش تھا جس نے وقت سے پہلے ملک کے حالات کا اپنی قوم کو بتا دیا تھا اور پھر وہ قربانی دینے کے لیے چلا گیا. تو قوم آپ کو کبھی فراموش نہیں کرے گی، قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور خان صاحب آپ آئیں. اللہ تعالیٰ جی آج کوشش دعا کریں سارے مل کر، رمضان چل رہا ہے، آپ سب روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کے حضور سجدے میں جائیں، ہاتھ اٹھائیں، تو ضرور دعا کیجیے گا پاکستان کے لیے، اور دعا کیجیے گا کہ خان صاحب جو ہیں جلد سے جلد رہا ہوں. کیونکہ
ان کے پلے تو سر کچھ نہیں ہے. جو اپنی قوم سے قربانی مانگ رہے ہیں, ارے ظالموں خود قربانی دو نا. کبھی یہ خواجہ آصف کے کپڑے دیکھیے گا, اور وہ جو اسکارف مفلر شفلر لے کے پھرتا ہے نا, جو اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے, اس کی قیمت ذرا چیک کریں. مریم نواز کے پہناموں کو چیک کریں. سر یہ قوم سے جو قربانی مانگنے, ذرا اپنی قربانی دینا. کہاں گیا وہ شہباز شریف کا وہ روپ جو کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر اس قوم کے جو ہے قرضے کو اتار دوں گا؟ وہ کہاں گیا رستو جو کہتا تھا کہ ہمیں 10 سال چاہیے؟ آپ کو ہر 5 جب بھی آپ کی حکومت آتی ہے اب 10 سال یہ مانگتے, پہلے 5 سال مانگتے تھے, اب 10 سال, اور 10 سال سے 20 سال میں یہ نمبر جو بڑھ رہے ہیں. تو پاکستان میں سر یہ اس حکومت کی حقیقت ہے. دعا کیجیے گا. آپ سے اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.